बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल गग सेकंड लास्ट एपिसोड। एफआईआर दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर उमर खान ने एसएचओ तारिक खान को पातूर खान को गिरफ्तार करने को कहा। एसएचओ तारिक खान कुछ सिपाहियों को लेकर पातूर खान के घर पहुंचा। इन्हें इधर उधर से पूछने पर पता चला कि पातूर खान घर पे ही है, इसलिए वो सीधे इसके घर आए थे। एसएचओ जानता था कि दोनों बाप बेटे ने खूब शोर मचाना है। अब अपने करियर को लेकर किसी किस्म की भी गलती नहीं कर सकता था, इसलिए वो हर तरह के रद्द अमल के लिए खुद को तैयार कर चुका था। अब इसे अपनी नौकरी बचानी थी, ना कि इन मुजरिमों को। घर पहुंचने पर इसने अब्दुल्ला को दस्तक देने को कहा। थोड़ी देर बाद करमदीन ने दरवाज़ा खोला। एसएचओ को देखकर इसकी बाछें चीर गई। अरे आज तो बड़े बड़े लोग हमारे गरीब खाने पे आए हैं, ठहरो मैं बैठक खोलता हूँ। इसने एसएचओ को अंदर आने का रास्ता दिया और खुद वापस मुड़ गया। इनका रवैया ऐसे था जैसे एसएचओ साहब पहले भी यहाँ आते रहते हों। हम अंदर आने के लिए नहीं आए हैं करमदीन, पातूर खान को बुलवा दो, एसएचओ तारिक खान ने संजीदा लहजे में कहा। करमदीन पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए बोला, एसएचओ साहब आप कुछ नाराज़ दिखाई देते हैं, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अंदर चलिए, सारी नाराज़गी दूर कर देंगे। करमदीन खुशामदी लहजे में बोला। करमदीन तुम पातूर खान को बुला रहे हो या मैं खुद अंदर चला जाऊँ? एसएचओ तारिक खान के चेहरे पर छाई संजीदगी ने करमदीन को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मैं बुलाता हूँ। वो इन्हें वहीं छोड़ के अंदर की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद पातूर खान बाहर आया। खद्दर का नसवारी शलवार सूट जेब तन किए, मूंछों को ताव देता बारोब अंदाज में एसएचओ की तरफ बढ़ा। इसने तारिक खान से बगैर होने के लिए हाथ फैलाए, मगर तारिक खान ने हाथ बढ़ाकर इसे रोक दिया। क्या बात है एसएचओ साहब, क्या एएसपी साहब ने मुअत्तल कर दिया नौकरी से, या फिर आपके पोशीदा हाईकार नुमाया इन पर जाहिर हो गए हैं? आपको गुस्से में पहली बार देखा, वो भी हम पर। पातूर खान ने मुस्कुराते हुए अपने सीने पे हाथ रखा। आपको गुस्से में पहली बार देखा है, वो भी हम पर। पातूर खान ने मुस्कुराते हुए अपने सीने पे हाथ रखा। पातूर खान मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। एसएचओ तारिक खान ने दोनों बाप बेटे के सर पे बम फोड़ा। किस जुर्म में? पातूर खान के मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। करमदीन के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हुई। रहमदीन ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि तुमने इनकी बेटी पर नाहक गग करके इसे कहीं भी शादी से रोके रखा और इन्हें तंग करते रहे। इस काम में तुम्हारा बाप भी तुम्हारे साथ शामिल था। ऊपर से सख्ती से ऑर्डर है कि गग एक गैर शरई और गैर कानूनी अमल है, लिहाजा इसका इर्तिकाब करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को ऑर्डर आया है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी लड़की को इसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर किया जाए या फिर इसे अपना पाबंद किया जाए। एसएचओ तारिक खान ने इसके सामने हथकड़ी लहराई। तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। पातूर खान ने इसकी आंखों में आंखें डाली। तुम जैसे मुजरिमों को कानून कभी नहीं भूलता पातूर खान, तुम भी किसी भूल में मत रहना। तुम्हारे जराइम पे भी फुल स्टॉप लगाने का वक्त आ गया है। एसएचओ ने पातूर खान का अंदाज इसे लौटाया। भूल तो तुम गए हो अपनी औकात, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले। पातूर खान इसकी बात की परवाह ना करते हुए बोला। इसका गुरूर और तकब्बुर में लिपटा लहजा एसएचओ तारिक खान को गुस्सा दिला गया। सीधी तरह चलो, ज्यादा अकड़ दिखाई ना तो तोड़ के हाथ में धर दूंगा। एसएचओ तारिक खान ने इसे गिरेबान से पकड़कर झटका दिया। इस अंदाज पे करमदीन भड़क कर सामने आया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब पातूर खान ने किया, और वारंट है तुम्हारे पास, या किसी के कहने पर यूं ही मुंह उठाए चले आए हो? ये रे वारंट तेरे होनहार सपूत की गिरफ्तारी के, एसएचओ तारिक खान ने कहका लगाया। इसके अंदाज देख के बाकी पुलिस वाले भी हैरानी से खड़े रह गए। ऐसा पहली बार हुआ था, वरना तो आज तक इनके हाँ में हाँ मिलाता आया था, लेकिन अब वो स्काई प्लट पर खुश भी थे और हैरान भी। तुम इस तरह मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। रहमदीन तो बेगैरत है, बेटी का नाम थाने में लिखवाने पहुंच गया। और क्या तुम जानते नहीं हो कि रहमदीन ने अपनी बेटी को जमान खान के बेटे के साथ भगा दिया था, सबसे छुपा कर इसका निकाह करवाया था। अब इस सब में मेरे बेटे का क्या कसूर? करमदीन की जुबान जहर उगलने लगी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि एसएचओ तारिक खान को उठा के कहीं दूर फेंका था। अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के साथ ही बंद कर दूंगा। अब्दुल्ला करमदीन को भी ले चलो। एसएचओ तारिक खान ने कांस्टेबल अब्दुल्ला से कहा। अब्दुल्ला जो बिल्कुल अलर्ट खड़ा था फौरन आगे बढ़ा। नहीं बाबा, तुम पीछे हटो। पातूर खान ने करमदीन को पीछे किया और हाथ एसएचओ के आगे कर दिए। एसएचओ तारिक खान ने हथकड़ी बांध दी। मगर पातूर खान, करमदीन इसे रोकने के लिए आगे बढ़े। बाबा तुम खान जी को बता दो, वो खुद इनसे निपट लेंगे और शाम तक मैं घर में होऊंगा। वो मुड़कर करमदीन से कहने लगा और फिर करमदीन के चेहरे के करीब आकर इसके कान में कुछ कहा था। चलो बाकी बातें ये जेल में आएगा ना तुम्हारा बाप, तब इससे कर लेना। एसएचओ तारिक ने
باتور خان کو گاڑی کی جانب دھکیلا۔ باتور خان نے قہر بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی کرم دین تیزی سے خان کی طرف لپکا تاکہ ان کو تمام باتیں پہنچا سکے۔ کیوں؟ کیسا لگا میرا انداز؟ ایس ایچ او طارق خان نے باقی صاحب کی طرف دیکھ کر اپنے مونچھوں کو سنوارا۔ زبردست سر۔ ایس ایچ او طارق خان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو چلنے کو کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا رخ تھانے کی جانب کر دیا۔ ہاں کیا خبر ہے عمر خان؟ ابھی وہ ایک اہم میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے آفس آیا تھا کہ موبائل کے رنگ ٹون بجنے پر اس نے اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا۔ موبائل کی اسکرین پہ انسپکٹر عمر خان کا نام بلنک ہوتا دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ سر بلند خان تو آج صبح ہی شہر گئے ہیں۔ جب میں وہاں سرچ وارنٹ لے کر پہنچا تو وہ گھر پر موجود ہی نہیں تھے۔ ان کے چوکیدار گلاب خان نے ان کے شہر چلے جانے کے متعلق بتایا اور یہ بھی کہ کچھ دن وہ شہر میں ہی رہیں گے۔ فیملی بھی کافی ٹائم سے شہر میں ہی ہے۔ تلاشی لینے پہ ہمیں وہاں کوئی بھی قابل گرفت چیز نہیں ملی۔ دوسرا، ملازموں کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم نے ملازموں سے بھی پوچھ تاچھ کی، انہیں بھی کچھ نہیں معلوم اس بارے میں۔ پھر ہم نے پورے حجرے کو بھی چھان مارا۔ وہاں ملنے والے شواہد اس بات کی طرف اشارہ دلا رہے تھے کہ زمان خان کو وہیں رکھا گیا ہے۔ زمان خان کو بھی وہیں رکھا گیا تھا اور وہاں سے ہمیں ان کے جوتے بھی ملے ہیں۔ رحم دین نے ان کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ زمان خان کے جوتے ہیں۔ دیوار پہ لگے خون کے سیمپلز بھی ہم نے اٹھا کے لیبارٹری بھجوا دی ہیں۔ رپورٹ جلد ہی مل جائے گی۔ انسپکٹر عمر خان اس سے ساری تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا اور خاموشی سے سن رہا تھا۔ اور باتور خان، اس کا کیا بنا؟ زیگم نے پوچھا۔ سر وہ تو لاک اپ میں ہے، اس کی تو آپ فکر ہی مت کیجیے۔ ایسا تگڑا کیس بناؤں گا کہ جیل سے چھوٹنا تو دور کی بات، بیل بھی نہیں ہو پائے گی۔ ہمیں شک ہے کسی نے قادر خان کو مروایا تاکہ وہ قانون کے ہاتھوں بچ سکے۔ ہنگامہ تو اس کے باپ نے بہت مچایا ہوا ہے، لیکن میں ان دونوں کیسز کی چارج شیٹ اسی کے خلاف فائل کروں گا۔ انسپکٹر عمر خان نے ایس ایچ او طارق خان کی طرف دیکھا جو وہیں ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا اسی کیس پہ انسپکٹر عمر خان کے ساتھ ڈسکشن کے لیے آیا تھا، لیکن عمر خان اسے موقع نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر مسٹر بلند خان کے کہنے پہ کوئی آرڈر آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مجبوراً ہمیں… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ اسے کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے عمر خان۔ ایسا کرو کہ عبداللہ کو بلوا لو، مزید اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ باتور خان کا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ بابا کے بعد ان کا اگلا قدم میرے گھر کی جانب اٹھ سکتا ہے۔ اب باتور خان جیل میں تو اس جانب سے اب مجھے سکون ہے۔ تم بس باتور خان کے خلاف کیس جلدی عدالت میں پیش کرو، بلکہ ایسا کرو کہ میڈیا کو انوالو کرو۔ میڈیا کے بیچ میں آنے سے میر سر بلند خان کوئی بھی قدم اٹھانے سے قاصر ہو جائے گا، تب ہم آرام سے اس کیس کو ہینڈل کر سکیں گے۔ ایک بار چیف جسٹس صاحب اس کیس کا نوٹس لے لیں تو اس کیس کی لگامیں خود بخود ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ میں یہاں تھا اس لیے رحم دین چاچا سے رپورٹ لکھوانے کو کہا تھا۔ باتور خان کے خلاف تمہیں بہت گواہ مل جائیں گے، انفیکٹ سارا گاؤں اس سے تانگ ہے، اس کے خلاف بڑھ چڑھ کے گواہی دیں گے۔ اب اس کے سر پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا۔ حق کا ارتکاب کرنے اور اسے گاؤں میں فروغ دینے کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح کی نرمی کا مستحق نہیں ہے۔ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اسے کڑی سے کڑی سزا دینی پڑے گی۔ غگ جیسی بیماری کا خاتمہ ہم کریں گے تاکہ آئندہ کسی بھی غگ یا اس جیسی کسی دوسری طبی رسم کا ارتکاب کرنے کی کسی میں بھی جرات نہ ہو۔ اس کے لہجے میں عزم بول رہا تھا۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ وہاں کیا امپروومنٹ ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ کوئی سراغ؟ عمر خان نے اسے زمان خان کے متعلق پوچھا۔ عمر خان نے ایس ایچ او طارق خان سے زمان خان کے متعلق پوچھا۔ نہیں، ابھی تک کچھ خاص کامیابی نہیں ہو سکی۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں بازیاب کروانے کی، زیگم نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ زمان خان کے ذکر پر اس کے دل و دماغ میں اضطراب ہلکورے لینے لگتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود کوئی بھی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ دن دیکھتا نہ رات، ہر پل اسے زمان خان کی جانب سے پریشانی لگی رہتی، دل کو دھڑکا سا لگا رہتا۔ باتور خان سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرو، وہ بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ زیگم نے اس کی توجہ اس جانب دلائی۔ سر وہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے، کچھ بھی نہیں بولتا۔ اپنے کیس کو لے کر بھی وہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دے رہا، کچھ بھی پوچھو خاموش رہتا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ انسپکٹر عمر خان نے اسے باتور خان کے متعلق بتایا جو ایک ہی نام پہ اڑا ہوا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جہاں تک غگ کا تعلق ہے تو اس کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے اور اسے بنا کسی کیس کے یہاں بند کر رکھا ہے۔ سارا دن چیخ چیخ کے دہائیاں دیتا رہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ تم اس کا کیس جلد سے جلد عدالت میں پیش کرو
اور اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اتنے آرام سے تھوڑی نا اپنی زبان کھولے گا، 1-2 ہاتھ لگیں گے تب بھی کچھ بولے گا۔ پریس میں معاملہ آنے کے بعد میر سر بلند خان بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ زیغم نے اسے مزید صلاح دی، آپ فکر نہ کریں سر، اس معاملے کو پریس کے سامنے بریف کرنے کے بعد اس کا یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہو جانے والا ہے۔ جہاں تک میر سر بلند خان کی بات ہے تو اپنی بچی کچی ساکھ گوانا نہیں چاہے گا۔ اور سامنے پڑی فائل کھولتے ہوئے بولا، بہت اچھے، مجھے تم سے یہی امید ہے، اور جب تم جیسے آفیسر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں ہمیں کوئی بھی مات نہیں دے سکتا۔ اب میں فون رکھتا ہوں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر زیغم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ فائل لے جاؤ۔ عمر خان نے فائل اچھی طرح دیکھ کر ایس ایچ او طارق خان کے حوالے کر دی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا، اور ہاں، اس بار کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور، جو بھی کھانا قیدیوں کے لیے آئے گا سب سے پہلے تھانے کا عملہ چیک کرے گا اور پھر دیا جائے گا۔ اگر اس بار کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو تم سب کو ان کی جگہ پہنچانے میں چند پل لگیں گے، اب جاؤ۔ اس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا، اس لیے خاموشی سے فائل اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت فلیٹ میں کچن میں کھڑا اپنے لیے قہوہ بنا رہا تھا۔ اسے گھر کی ہلکے پھلکے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ قہوہ کپ میں ڈال کے وہ کپ لیے لاؤنج میں آ گیا۔ کپ اس نے ٹیبل پہ رکھا اور خود صوفے پہ ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کیا اور نیوز چینل لگا کر دھیرے دھیرے قہوہ پینے لگا۔ آج کی میٹنگ بہت اہم تھی۔ ڈی آئی صاحب نے اسے بہت ہمت دلائی تھی کہ وہ جس طرح چاہے اس معاملے کو ہینڈل کرے، اس لیے اب وہ ریلیکس ہو کر اس معاملے پہ سوچنا چاہتا تھا۔ ٹی وی پہ ہیڈ لائنز چل رہی تھی۔ ٹی وی پہ چلتی خبر پہ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اسکرین پہ دکھائی دیتا شخص انسپکٹر عمر خان تھا۔ اس نے فوراً والیوم بڑھایا اور باتور خان کیس کے متعلق میڈیا کو آگاہ کر رہا تھا۔ ویری گڈ، زیغم نے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ انسپکٹر عمر خان نے مسکا کا نام ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بڑے بولڈ انداز میں انہیں تمام تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ باتور خان اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور اسے ایک بااثر شخص کی پشپناہی حاصل ہے۔ ایک رپورٹر کی اس بااثر شخص کا نام پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وقت آنے پر اس نام کو ضرور ان کے سامنے رکھے گا۔ اس کے بعد اگلی خبر چیف جسٹس کے اس کیس کا نوٹس لینے کی تھی، جو کہ ایک اور خوشی کی خبر تھی۔ چیف جسٹس نے اس معاملے کی ٹھیک سے چھان بین کرنے کا آرڈر دیا تھا اور اس کے پیچھے جو شامل ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ خبر کے ختم ہوتے اس نے انسپکٹر عمر خان کو کال کر کے اس کامیابی پہ مبارکباد دی۔ عمر خان نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس پر اعتماد ظاہر کر کے یہ کیس اس کے حوالے کیا۔ عمر خان نے اسے بتایا کہ اس نے بہادور خان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا اور جلدی سے اسے سب کچھ گلوا لے گا کہ اس نے زمان خان کو کہاں رکھا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے زیغم نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا اور دوبارہ سے ٹیبل پہ پڑا کپ اٹھایا۔ قہوہ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر پھر بھی اس نے ٹیڑھا موڑا منہ بنا کر پی لیا۔ خالی کپ رکھ کر وہ چینل سرچنگ میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ دروازے پہ دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ریموٹ رکھ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے چاچا آپ؟ رحم دین کو دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اکیلے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ارے برخوردار لوگ مسافہ کرتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، مگر یہاں تو حیرانی استقبال کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظر پھر بھی کہیں اور ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ انہوں نے اس کے انداز میں ہنسی کو لبوں میں قید ہی رکھا۔ آپ اکیلے آئے ہیں، زہرا خالہ کو بھی لے آتے۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ارے بھئی اس کا کیا کام؟ وہاں مسکا اکیلی تھی، اسے ساتھ لاتا تو مسکا کے پاس کون رہتا؟ ذرا پانی تو پلاؤ، انہوں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ دروازہ بند کر کے کچن کی جانب بڑھا۔ ابھی اس نے پانی کا گلاس انہیں پکڑایا ہی تھا کہ دروازے پہ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ تم رکو، میں دیکھتا ہوں۔ رحم دین گلاس رکھ کے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ آپ ہمیں نیچے چھوڑ کے خود جہاں پہنچ گئے۔ واہ بھئی، یہ حال ہے۔ زہرا بی بی نے پڑے ہٹاتی اندر آئیں اور آخری جملہ انہوں نے زیغم کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ پیار دیا اور کچھ دیر اس کے سینے سے لگی رہی۔ خالہ، مسکا؟ اس نے ان سے مسکا کے متعلق پوچھا۔ السلام علیکم۔ زیغم نے فوراً آواز کی سمت دیکھا۔ بلیک شال اپنے گرد لپیٹے سرخ چہرہ لیے وہ اندر آئی تھی۔ سردی کی شدت سے سرخ ہوتی ناک زیغم کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ وعلیکم السلام، اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ مسکا بھی نظروں کا زاویہ بدلتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی صوفے کی جانب آئی۔ بابا وہ سامان کون لے کر آئے گا اوپر؟ کیا خود چل کر آئے گا؟ آپ نے اسے ٹریننگ دی ہوئی ہے کیا؟
رحم دین اس کی بات پہ مسکرائے۔ ارے بھئی یہ جوان ہے نا، انہوں نے زیغم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیگ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس کا ایک کپ چائے تو بنا دو بیٹا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ زہرا بی بی صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ مسکا سر الاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحم دین نے زیغم سے زمان خان کے متعلق پوچھا۔ اس نے انہیں تسلی دی کہ زمان خان جلد ان کے بیچ ہوں گے۔ گاؤں کے متعلق پوچھنے پہ رحم دین نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ انسپکٹر عمر خان نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ زیغم تم گاؤں میں ہوتے تو دیکھتے کس طرح گاؤں کے لوگوں نے باتور خان کے خلاف گواہی دی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے بتا رہے تھے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بس کرم دین نے بہت تنگ کر رکھا تھا، اس لیے میں نے لے کر یہاں آ گیا۔ رحم دین نے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ویسے بھی میں یہاں ہوں اور بابا بھی انشاءاللہ جلد ہمارے بیچ ہوں گے۔ وہ مسکا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو ٹرے ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ انشاءاللہ میرا دل گواہی دے رہا ہے زمان بھائی جلد ہی مل جائیں گے۔ زہرا بی بی نے مسکا کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کروں۔ زیغم اٹھنے لگا تو زہرا بی بی نے ہاتھ پکڑ کے اسے روک دیا کہ گھر میں بنا لیں گے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مسکا اور زہرا بی بی نے کچن کا رخ کیا۔ دونوں نے مل کے کھانا تیار کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد زہرا بی بی اور رحم دین آرام کی غرض سے کمرے میں چلے گئے، جبکہ مسکا کچن میں آ گئی۔ وہ برتن دھو کر باہر آئی تو زیغم لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ وہ صوفے کے بیگ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ کچھ لمحے تو اسے دیکھتی رہی، پھر خاموش قدموں سے چلتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس کے پاس بیٹھنے سے زیغم نے آنکھیں کھول دی۔ اسے اپنے قریب پا کر وہ مسکرایا تھا۔ مسکا نے کپ اس کی جانب بڑھایا۔ بابا کو کچھ پتا چلا؟ مسکا نے اس سے پوچھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ ٹیبل پہ پڑا موبائل بجنے لگا۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھا کے کان سے لگایا۔ انسپکٹر وجدان کی کال تھی۔ ہاں وجدان، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب نہ جانے سے کیا کہا گیا کہ وہ فوراً کمرے کی طرف بھاگا۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ مسکا کمرے میں آئی تو الماری سے یونیفارم نکال رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تھانے جا رہا ہوں۔ واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ مسکا وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یونیفارم پہنے واش روم سے برآمد ہوا۔ میں جا رہا ہوں، تم آ کے دروازہ بند کر لو۔ وہ فائل اٹھا کے روم سے باہر نکل گیا۔ مسکا دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے آئی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مسکا کی بات پہ دروازے کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ میں کال کرتا رہوں گا۔ زیغم نے پلٹ کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسکا نے دروازہ بند کیا۔ اس نے نرمی سے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں زیغم اپنی محبت کا ستارہ جگمگاتا چھوڑ گیا تھا، جس کی نرم گرم روشنی سے اپنے وجود کا حالہ کرتی محسوس ہوئی۔ اس کے گلابی لبوں پہ مسکراہٹ سجنے لگی تھی۔ مجھے بلایا تھا؟ خیر تھی، مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ جیل میں رہنے کے باوجود اس کے انداز و اعتبار میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انسپکٹر عمر خان وہاں جا کر بھی بات کر سکتا تھا، مگر اس نے اسے یہاں بلا کر بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹھو۔ انسپکٹر عمر خان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ پل شکور اسے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کے بیٹھ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ کوئی ضروری بات تھی، اس لیے اس نے اسے آفس میں بلایا تھا، ورنہ وہ لاک اپ میں آ کر بھی بات کر سکتا تھا۔ باتور خان کل رات اس کے ساتھ ہی تھا۔ آج صبح اسے وہاں سے تبدیل کیا گیا تھا۔ اس نے ساری رات اسے تیار کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ میر سر بلند خان کے خلاف کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ باتور خان جانتا تھا وہ پیٹ کا ہلکا ہے۔ پہلے بھی اس نے 1-2 ہاتھ کھانے کے بعد ہی قادر خان کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے باتور خان نے اسے اچھی طرح باور کر آیا تھا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اسے جیل کے اندر ہی جہنم کی سیر کرا دے گا، اس لیے اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے۔ اب جب وہ انسپکٹر عمر خان کے سامنے بیٹھا تھا تو اسے باتور خان کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ خود بھی پہلے جیسی غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ قادر خان کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قادر خان کو زہر باتور خان نے ہی دیا ہے۔ اس پہ کوئی شدید قسم کا کیس نہیں تھا، اس لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پوچھو گے نہیں کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ انسپکٹر عمر خان نے اس کی اٹھی ہوئی گردن کو ناگواری سے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے دعوت پہ بلایا گیا۔ بیٹھو۔ عمر خان نے اس کے انداز کو اگنور کیا تھا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ شکور نے کچھ پل تو انسپکٹر عمر خان کی طرف حیرانگی سے دیکھا، پھر بیٹھ گیا۔ دیکھو شکور، تمہاری سزا میں کمی ہو سکتی ہے اگر تم زمان خان کے اغوا کے کیس کے سلسلے میں ہماری مدد کرو۔ انسپکٹر عمر خان مدعے پہ آ گیا۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں جبکہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ شکور کا انداز لاپرواہ تھا۔ تم ہمیں میر سر بلند خان کے شہر میں موجود خفیہ اڈوں کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہو۔
تم اس کے کام سے شہر میں ہی رہائش پذیر رہتے تھے۔ اپنی بات کے اختتام میں انسپکٹر عمر خان نے شکور کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھے تھے۔ میں نہیں جانتا، میں صرف شہر میں موجود ان کی رہائش کے متعلق جانتا ہوں، جہاں میں کبھی کبھار رہا کرتا تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے ان کا کوئی پوشیدہ ٹھکانہ نہیں، کیونکہ وہ شہر جاتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی رہتے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے آبائی گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ شکور نے بات ہی ختم کر دی، مگر انسپکٹر عمر خان جانتا تھا کہ وہ اپنا دامن بچانا چاہ رہا ہے۔ یہ سر بلند خان کے قریبی آدمیوں میں سے شکور وہ واحد شخص تھا جو شہر میں رہتا تھا اور وہاں کی تمام تفصیلات سے انہیں آگاہ کیا کرتا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ناواقف ہو؟ قادر خان کے بھی بارے میں اسی نے اگلوایا تھا، جو کہ صحیح نکلا تھا۔ اگر تم ہماری مدد کرو تو تمہاری سزا میں کمی کروا سکتا ہوں، ورنہ جس طرح تم میر سر بلند خان کے ساتھ ساتھ رہے ہو تو تم پر تو بڑا کیس بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غاک جیسی بری رسم کے ارتکاب اور لوگوں کو غاک کی صلاح دینے کے جیسے جرم میں تم اور باتور خان کے پیش رہے ہو، یہاں تک کہ جگے کو غلط فیصلوں میں اکسانے میں بھی تم دونوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میر سر بلند خان ASP میر زیغم خان کے فیملی کے قتل کا اعتراف بار بار تمہارے سامنے کر چکا ہوگا۔ یہ بات ایک ذرائع سے مجھے معلوم ہوئی ہے۔ انسپکٹر عمر خان نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ میں نہیں جانتا، ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ زمان خان کے اغوا میں خان جی کا ہاتھ ہے۔ یہ صرف باتور خان کی کارستانی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی دشمنی تو اس کی ہے۔ اس نے اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا رکھا، اور باتور خان جیسا پٹھان اپنی غیرت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس سے پوچھیں، یہ اسی کا کام ہے۔ شکور نے بات کے ساتھ ساتھ نگاہوں کا رخ بھی بدلا تھا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس کام میں باتور خان شامل ہے۔ مگر اسے پشت پناہی تو میر سر بلند خان کی ہی حاصل ہے، ورنہ زمان خان ایک عرصے تک میر سر بلند خان کے قریبی لوگوں میں سے رہا ہے۔ یہ اور بات کہ وہ اس طرح کے غیر قانونی کاموں میں شامل نہیں تھا۔ باتور خان تمہارے خان جی کی رضا کے بغیر زمان خان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور تم فکر مت کرو، اسے بھی جلد ہی پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب پھوٹ دے گا، لیکن میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تم ہماری رہنمائی کرو تو ہم فوراً کوئی ایکشن لے سکیں تاکہ زمان خان کو بر وقت ان کے چنگل سے نکالا جا سکے۔ انسپکٹر عمر خان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ دباؤ محسوس کر کے شکور نے اٹھنا چاہا، مگر انسپکٹر عمر خان نے دباؤ بڑھا کر اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ تم شرافت سے بتا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ ہم پولیس والوں کو اسی بات کی تو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر مجرم زبان نہ کھولے تو کس طرح اس کی زبان کھلوائی جا سکتی ہے۔ شکور خان کو عمر خان کی انگلیاں اپنے کندھوں میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ انسپکٹر عمر خان نے شکور کے بولنے کا انتظار کیا، مگر وہ خاموش رہا۔ عمر خان نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیا اور کانسٹیبل عبداللہ کو آواز دی، جو باہر ہی کھڑا انتظار کر رہا تھا، اسے لے جاؤ۔ شکور اتنی آسانی سے جان چھوٹ جانے پہ سکھ کا سانس لیا اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ کانسٹیبل نے اس کا رخ لاک اپ کی جانب دے کر اسے روکا۔ شکور نے اسے حیرانی سے دیکھا، مگر پوچھا نہیں۔ وہاں نہیں، یہاں۔ کانسٹیبل عبداللہ نے مخالف سمت اشارہ کیا۔ وہ اسے بازو سے پکڑے کے الگ تھلگ بنے کمرے کی جانب لے آیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ شکور سمجھا شاید اس کی جیل تبدیل کر رہے ہیں۔ اس نے شکر کیا کہ اسے باتور خان سے مزید دور کر دیا گیا ہے، مگر کانسٹیبل عبداللہ خان نے لائٹ جلائی تو کمرے کی ٹھنڈک اور خاموشی سے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ کمرے کے وسط میں 2 کرسیاں، جن کے درمیان ایک لکڑی کی ٹیبل تھی۔ ٹیبل کے بالکل پیچھے برف کی سیلیں پڑی تھی، ساتھ میں ایک ٹب بھی پڑا تھا۔ بجلی کی لمبی تار سے لٹکتا بلب ٹیبل کے بالکل اوپر لگا ہوا تھا۔ ٹیبل پہ کچھ اوزار رکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں گے۔ کرسی کی ایک جانب اچھی خاصی موٹی رسی پڑی ہوئی تھی، جس پہ کہیں کہیں خون کے خشک دھبے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ چاروں جانب جائزہ لینے کے بعد وہ پریشانی سے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے یہ کہتی محسوس ہو رہی تھی کہ اب بولو۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ جہاں تمہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ انسپکٹر عمر خان دروازے میں کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا تاثر بھی کانسٹیبل عبداللہ کی نظروں سے مختلف نہیں تھا۔ عبداللہ سب تیار ہے؟ اس نے عبداللہ سے پوچھا۔ جی سر، سب ریڈی ہے، وہ الرٹ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ انسپکٹر عمر خان آگے بڑھ کے کرسی پہ آ بیٹھا۔ کانسٹیبل عبداللہ ایک نظر شکور کو دیکھ کے وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ شکور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ انسپکٹر عمر خان اس کے چہرے پہ پھیلتے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکور کی اس کی جانب پیٹھ تھی۔ پانی سے آدھی بھری لوہے کی بالٹی اس نے اٹھا کر 1 سیکنڈ بھی رکے بنا شکور پہ پھینک دیا۔ شکور فوراً پلٹا۔
پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس پہ کب کبھی تاری ہوگی۔ انسپکٹر عمر خان نے اسے پکڑ کے کرسی پہ بٹھایا۔ اب بھی تم انکار کرو گے؟ انسپکٹر عمر خان نے شکور کو دیکھا اور سامنے پڑا ڈنڈا اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ ڈنڈا اس کی کمر پہ بجتا شکور بول اٹھا، بتاتا ہوں، بولو۔ انسپکٹر عمر خان نے ہوا میں بلند ہاتھ نیچے کیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر کے تھانے پہنچا تھا۔ انسپکٹر وجدان نے خبر ہی ایسی دی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے تھانے پہنچ جائے۔ جب وہ تھانے پہنچا، تھانے کے باہر نفری بالکل تیار کھڑی تھی۔ جو اندر کی طرف بڑھا تو انسپکٹر وجدان باہر کی طرف آ رہا تھا۔ زیگم کو آتے دیکھ کے اس نے سلیوٹ کیا۔ ہاں وجدان، سب تیار ہے؟ زیگم نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، بالکل ریڈی ہیں ہم۔ انسپکٹر وجدان نے اس کا مسافہ کے لیے بڑا ہاتھ تھام لیا۔ اطلاع کس نے دی ہے؟ زیگم نے اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انسپکٹر عمر خان کا فون آیا تھا۔ شکور سے پوچھ گچھ کرنے پہ اس جگہ کا بتایا، بلکہ اس نے شکور سے اگلوایا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے، ہر بات سے انکار کر رہا تھا، مگر پھر انسپکٹر عمر خان نے اپنا طریقہ آزمایا، پھر کہیں جا کے اس نے منہ کھولا۔ زمان خان کے وہاں موجود ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ انسپکٹر عمر خان گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لیکن اسے 3rd ڈگری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پہ کوئی قتل کا کیس نہیں اور نہ ہی وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہے۔ زیگم نے سامنے کھڑے سپاہیوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ سبھی اس کی جیپ کے پیچھے کھڑے گاڑی میں بیٹھ کے۔ نہیں، اس نے بتایا کہ زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اسے، ٹھنڈے پانی اور ٹارچر سیل میں لے جانے سے ہی کام بن گیا۔ انسپکٹر وجدان آہستگی سے کہہ کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وجدان، میرا خیال ہے تم یہیں رہو، میں جاؤں گا۔ زیگم نے کچھ سوچتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکا۔ ٹھیک ہے سر، آپ مجھے اطلاع دیتے رہیے گا، انسپکٹر وجدان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ زیگم سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں سوار ہوتے اس نے چلنے کا اشارہ کیا۔ انسپکٹر وجدان اس کے آنے سے پہلے میٹنگ کر کے سب کو سمجھا دیا تھا۔ اس کے کہنے پہ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور مین روڈ پہ آتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ جانا کہاں ہے؟ زیگم نے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، کچی آبادی کی طرف کچھ ہی آگے گنجان آباد علاقے کی جانب ایک راستہ گیا، اسی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انسپکٹر عمر خان نے، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس علاقے کو، قوی امکان ہے کہ مغوی کو وہیں رکھا گیا ہے۔ لطیف خان نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اور کتنی دور جانا ہے؟ 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ زیگم نے کلائی پہ بندی گھڑی کو بے چینی سے دیکھا۔ بس یہاں سے ڈھلوان کی طرف اترنا ہے۔ اس نے سڑک کی دائیں جانب اشارہ کیا۔ گاڑی اب دائیں طرف ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی۔ ڈھلوان سے نیچے گاڑی اونچے نیچے رستے پر ہچکولے کھاتی گزر رہی تھی۔ وہ سامنے گھر ہے۔ آدھے گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچے تو ایک انڈر کنسٹرکشن گھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس شہر میں یہ واحد جگہ ہے جہاں ان کے ہونے کے چانسز ہیں، باقی سب جگہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس نے گاڑی ایک جانب روکی اور کچھ دور ایک تاریکی میں لپٹے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ زیگم گھر پر نظر ڈالتے ہوئے فوراً گاڑی سے نکلا۔ پچھلی گاڑی سے بھی پولیس اہلکار نکل آئے تھے۔ وہ سب زیگم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم یہیں گاڑی میں ہی رکو لطیف خان، جب ہم سگنل دیں تو گاڑی قریب لے آنا اور آس پاس نظر رکھنا۔ ویسے تو کسی کے یہاں آنے کے چانسز نہیں، مگر پھر بھی تم نظر رکھنا، کسی کو بھی دیکھو تو سنبھال لینا۔ اس نے لطیف خان کو گاڑی سے اترنے سے روکا۔ لطیف خان گاڑی میں واپس بیٹھ گیا۔ زیگم نے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے قدم بڑھائے۔ لطیف خان الرٹ انداز میں نہ جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کے زیگم کے اشارہ کرنے پہ پولیس اہلکاروں نے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ہر سو تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی موجود نہیں۔ دل ہی دل میں زیگم زمان خان کے وہاں موجود ہونے کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ 2 اہلکاروں کو اس نے باہر رکنے کا کہا اور باقی 4 کو اس نے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ چاند کی روشنی میں نہ صحن کے آگے برآمدہ اور برآمدے میں بنے 3 کمرے دکھائی دیے۔ اگر کمروں میں کوئی موجود تھا بھی تو بہت گہری نیند میں تھا، ورنہ دروازے کی آواز جس طرح اس سناٹے میں گونجی تھی، کوئی پھرتیلا بندہ ہوتا تو اب تک باہر آ چکا ہوتا یا الرٹ ہو جاتا۔ وہاں اس قدر تاریکی اور خاموشی میں سے لگا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور شکور نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر وہاں کوئی موجود ہے تو بھی ایک سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ وہ الرٹ انداز میں سامنے بنے کمروں میں سے ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ کمرہ دونوں کمروں کے بیچ تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، صرف سختی سے بند کیا گیا تھا۔ اس نے پیر سے ٹھوکر ماری۔ دروازہ پہلی ٹھوکر سے کھل گیا۔ وہ نہایت ہی پھرتی سے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ سے سوئچ بورڈ ٹٹولا، مگر شاید بجلی نہیں تھی۔ اس نے خلیل خان کو ٹارچ آن کرنے کو کہا۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھ رہا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ باہر نکلا اور دوسرے کمرے کی جانب بڑھا۔
اس کا دروازہ باہر سے بند تھا، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا، دروازے کے پاس ہی ایک بڑا اور موٹا سا ڈنڈا پڑا تھا۔ اس نے اٹھا کے تالے پہ مار کر تالا توڑا۔ کون ہے؟ تیسرے کمرے سے کوئی باہر آیا تھا۔ اس نے ٹارچ پہلے سے آف کر دی تھی۔ گھنے درختوں کی موجودگی سے یہاں چاند کی روشنی نہیں پہنچ پا رہی تھی، اس لیے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے زیغم دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور باقی چار بھی پلرز کے پیچھے ہو گئے۔ کون ہے یہاں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ فوراً واپس گیا۔ زیغم اس کے پیچھے آیا تھا اور دروازے کی آڑ میں ہو گیا۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ ہاتھ میں ٹارچ لیے کمرے سے برآمد ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ ٹارچ آن کرتا ہے زیغم اس پہ جھپٹ پڑا۔ کون ہے؟ وہ شخص ایک مرتبہ پھر چلایا اور خود کو چھڑانے لگا۔ مضبوط جسامت اور قد کاٹ کی وجہ سے زیغم کو اسے قابو کرنے میں وقت لگا۔ خلیل ٹارچ آن کرو، زیغم نے کچھ فاصلے پہ کھڑے ساتھی پولیس اہلکار کو کہا۔ خلیل نے تیزی سے آگے بڑھ کے ٹارچ روشن کی۔ ٹارچ روشن ہونے سے پہلے وہ شخص زیغم کی گرفت میں جھٹپٹا رہا تھا اور خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ زیغم نے ابھی اس پہ قابو پانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی۔ جیسے ہی ٹارچ روشن ہوئی، ٹارچ کی روشنی میں خود کو پولیس کے نرغے میں دے کے حرکت کرنا بند کر دی اور حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب کیا بات ہے؟ کیا جرم کیا ہے میں نے جو تم نے مجھے پکڑ رکھا ہے؟ اس نے پلٹ کے خود پہ قابو پانے والے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ زمان خان کہاں ہے؟ زیغم نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا جس سے وہ دورہ ہو گیا۔ کون زمان خان؟ ہم کسی زمان خان کو نہیں جانتا صاحب، ہم ایک شریف آدمی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری زنانی اپنی اماں کے گھر گیا بچوں کے ساتھ، ادھر کوئی نہیں ہے، وہ آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ زیغم نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کس کر پکڑ رکھے تھے۔ پھر زیغم نے خلیل کو اشارہ کیا۔ وہ ڈنڈا اٹھا کے دوبارہ تالا لگے دروازے کی طرف گیا اور ایک ہی وار سے تالا توڑ دیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ہمارا یقین کرو، ہم کسی زمان… خاموش! اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتا زیغم نے اسے جھٹکا دیا۔ خلیل نے اندر داخل ہوتے ہی ٹارچ کی روشنی پورے کمرے میں ڈالی۔ کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا۔ پہلی نظر سامنے دیوار کے ساتھ رکھے پانی کے کولر پہ پڑی جس پر مٹی کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ کمرے کی دائیں جانب چارپائی پڑی تھی جس پہ کوئی بے سود پڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اس کی کلائی تھام کر نبض ٹٹولی۔ نبض بہت دھیمی چل رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس نے لیٹے ہوئے شخص سے گال تھپتھپائے اور زیغم کو آواز دی۔ زیغم نے اس شخص کو باقی ساتھیوں کے حوالے کیا اور باہر لے جانے کا حکم دے کے خود تیزی سے اندر آیا۔ خلیل خان چارپائی کے قریب ہی کھڑا تھا۔ زیغم قریب آیا۔ بابا! وہ اس کمزور اور نحیف وجود کو ٹارچ کی روشنی میں پہچان گیا تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کے اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ غصے کی ایک شدید لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ ان کی سانس کی رفتار خطرناک حد تک سست تھی۔ وہ بے ہوش تھے۔ اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ان کے لاغر وجود کو باہوں میں اٹھایا اور باہوں باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ خلیل اس کے پیچھے ہی تھا۔ جب وہ دونوں باہر آئے، لطیف خان گاڑی گھر کے قریب لا چکا تھا۔ اس نے انہیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ لطیف خان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ باقی اہلکار لطیف خان کے کہنے پہ اس شخص کو لے جا چکے تھے۔ اب ان کی منزل ہاسپٹل تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زیغم نے پانی پلایا اور ہوش میں لانے کے پورے جتن کرنے لگا۔ کمزوری اور نقاہت کے باعث وہ اپنی ساری توانائی کھو چکے تھے۔ اس نے ان کے چہرے پہ ایک بار پھر پانی کے چھینٹے ڈالے مگر اس کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مسلسل پکار رہا تھا۔ 30 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں طے کر کے وہ ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے زمان خان کو فوری ٹریٹمنٹ دیا۔ زیغم باہر ہاسپٹل کے کوریڈور میں انتظار کی سولی پہ لٹکا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کی حالت کے پیش نظر زیغم کو ان کی سیریس کنڈیشن کے متعلق بتا دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پراپر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی اور اگر یہ اسی حالت میں ایک دن اور گزر جاتا تو وہ جانبر نہ ہو سکتے۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا۔ زیغم نے لطیف خان کو گھر سے مسکا، زہرہ بی بی اور رحم دین کو لانے بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ سبھی زمان خان کے لیے دعا گو تھے۔ مسکا کی آنکھیں تو بار بار نمکین پانیوں سے بھر جاتی۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ بیٹا چپ کر جو، رونے سے کیا حاصل؟ اللہ سے دعا کرو کہ وہ زمان بھائی کو تندرستی عطا کرے۔ زہرہ بی بی نے اس کے آنسو پونچھے۔ اماں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، بابا بالکل ٹھیک ہوتے۔ میری منحوسیت ہے جو آپ سب کی زندگی کو اپنے لپٹ میں لیے ہوئے۔ مسکین کے سینے سے لگ گئی۔ نہ بیٹا، ایسے کفریہ جملے نہیں بولتے، توبہ کرو اللہ سے، نہ جانے سے کب ہماری کون سی بات بری لگ جائے جو ہماری پکڑ کا سبب بنے۔ دعا کرو اللہ سے، جو بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندے پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر تھپک رہی تھیں۔